अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू आपकी राय। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि हम एजुकेशन के ऊपर शोज किया करेंगे और उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखाई थी जिसमें एक स्कूल का भी जिक्र किया गया था, स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम विजन 21 वालों का। तो उसी शो को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं इस वीक से। और फिर हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी हमारे जो गेस्ट हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है शाइस्ता काजमी ने, जो कि स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया कि स्कूल है उन बच्चों के लिए जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। और उनके जो मेन जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजहर असलम, उनका तो आप हमारे साथ देखते ही रहते हैं कि डिबेट्स में आते हैं। और लास्ट जो शो मैंने बनाया था उसमें मैंने पिक्चर्स भी आपको दिखाई थी स्कूल की भी और कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज। तो आज हम शाइस्ता से पूछेंगे कि कब से ये काम जो है, ये स्कूल जो है इन्होंने बनाया है लोगों ने, और इसमें क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, हम उन्हें एजुकेशन की तरफ ला सकते हैं। वो बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, उससे पहले कि आप लोग नीचे जो कमेंट्स लिखना शुरू कर दें कि शाइस्ता मेरी बहन नहीं है, ठीक है। हम दोनों के नाम काजमी जरूर है, लेकिन मुझे पता है कि अभी एक लंबी लिस्ट जो है ना वो शुरू हो जाएंगे पूछने के लिए। और इससे पहले कि हम शो स्टार्ट करें, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी शाइस्ता, बहुत शुक्रिया शाइस्ता कि आज आपने टाइम दिया हमें। सबसे पहले मुझे बताइए कि वही जैसे मैंने इंट्रो में अपनी बात की कि कब से शुरू हुआ है ये स्कूल और ये आपकी एनजीओ और ये सिस्टम, और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरजू, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया है कि एक अच्छे मकसद को, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उसको फ़रोग देने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए एक फोरम है जहाँ ज़्यादा लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए और ज़्यादा लोग इस कोशिश में शामिल हों। तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया है। प्रोग्राम जो है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से शुरू हुआ था 2011 में, और 2011 के आखिर पे हमने शुरू किया। मकसद हमारा भी वही था कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बेशुमार बच्चे नाख्वानगी का शिकार हैं। उनको ये मौके से ही महरूम हैं कि वो किसी स्कूल में दाखिल हों और अभी तालीम का सफ़र जारी रख सके, जो कि हर बच्चे का बुनियादी हक है। इसको किस तरीके से हल किया जाए, उसमें स्पीड लिटरेसी प्रोग्राम का खासा क्या है, उस पर मैं बात करना चाहूँगी। बच्चों को जो कि स्कूल से बाहर रह गए हैं या फिर अर्ली स्टेज पे ड्रॉप आउट हो गए हैं किसी भी वजह से, चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, रिसोर्सेज नहीं है, स्कूल मयारी नहीं था, स्कूल दूर था, घरेलू मुश्किलात की वजह से, या बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बेशुमार वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं होती। जितना अरसा हमने काम किया तो हमने फिगर आउट किया कि बेशुमार वजूहात हैं कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, या फिर ऐसे बच्चे जिनको कभी भी स्कूल एनरोल होने का मौका ही नहीं मिल पाया, उन बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाया गया जो कि 9 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, 15 साल के दरमियान, 9 साल से 15 साल की उम्र के दरमियान। तो इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए कि उनका वक्त भी ज़ाया ना हो, उनको तेज़ी से पढ़ाकर वापस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डाल दिया जाए। तो इस आइडिया के साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, और शुरू हमने किया रावलपिंडी के एक इलाके में जिसका नाम है गरीबाबाद। तो गरीबाबाद से हमने 20-25 बच्चों का इंतखाब किया, और हमारा प्लान ये था कि हम उनको एक साल में प्राइमरी के बराबर की एजुकेशन देंगे ताकि वो 6ठी क्लास में वापस स्कूलों में दाखिल हो सकें, दोनों लड़के और लड़कियां। इस इरादे के साथ हमने उन बच्चों का सिलेक्शन किया, पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, और हमने एक साल के अरसे में उन बच्चों को जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था पहले स्कूल जाने का, लिखने पढ़ने का, उनको लिटरेसी भी नहीं आती थी, उन बच्चों को हमने 5वीं के बराबर पढ़ाया और वापस स्कूलों में दाखिल करवा दिया। वो बच्चे आज जो है काफ़ी फ़ख्र से मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि वो बच्चे कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ये तो हमने उनको जो आगाज़ हमने किया था वो ये था कि हम उनको ख्वानदगी सिखा सकें, क्योंकि ख्वानदगी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अब जाके इस प्रोग्राम का वक्तन फ़वक्तन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड हुआ, थोड़े ऑब्जेक्टिव्स भी हमने ज़्यादा उसके बढ़ा दिए। अब ये स्पीड एजुकेशन प्रोग्राम या स्पीड लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें
بچوں کو نالج ایکوزیشن بھی اور باقی اسکولوں کے مطابق جس طرح سے باقی مین اسٹریم اداروں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے پرائمری میں اس کے مطابق ان کو پڑھایا جاتا ہے، نہ صرف لٹریسی سکھائی جاتی ہے۔ فوکس ہمارا کافی اس کا براڈ ہے اور اس میں نہ صرف بچے لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ ہم بچوں کے اندر مشاہدے کی صلاحیت اور سیلف لرننگ یعنی کہ وہ خود سے سیکھنے کے قابل ہو سکیں، یہ اسکل پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ توجہ سے کام کرتے ہیں، اور ہمارا پورا کا پورا کریکولم بھی اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ وہ خود سے کیسے سیکھ سکتا ہے، اور وہ اگر ایک اس کی مسڈ بوٹ ہے جو کہ اس نے کسی بھی وجہ سے موقع مس کر دیا ہے، اس کو واپس کیسے پکڑ سکتا ہے اور اس معاشرے کے اندر ایک کانفیڈنٹ اور ذمہ دار اور خود اختیار شہری کے طور پر کس طرح اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کریکولم کا حصہ رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ بات پائلٹ پروجیکٹ کی ہو رہی تھی، اس کی سکسیسفل کمپلیشن کے بعد ہم نے پروگرام کو رول آؤٹ کیا راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے کچھ مضافات کے اندر، ایسے رورل ایریاز جو کہ شہر کے ساتھ ہیں، جیسے کہ اسلام آباد کے اندر بری امام ایک جگہ ہے، مزار ہے، وہاں پر بہت سارے بچے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اسکول کی سہولت شروع کی گئی۔ راولپنڈی کے بہت سارے اور علاقوں کے اندر شروع کی گئی، مختلف اسکول ہم نے بنائے اور وہیں یہی پروگرام سیم پروگرام ہم نے ریپلیکیٹ کیا، جو کہ اگین سکسیس ہوا، ہمیں کامیابی ملی، اور پھر ہم نے اس کو پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی لے کر گئے۔ ہم نے اس کو سندھ کے اندر بھی کیا، KPK کے اندر ہم نے زیادہ کام کیا، KPK کی حکومت کے ساتھ بھی مل کر ہم نے کام کیا، اور پھر ہم نے اس پروگرام کے ڈفرینٹ ماڈلز بنانے شروع کر دیے۔ ابھی تک اس پروگرام سے جو بنیادی پروگرام تھا جس میں ایک بچہ 1 سال میں پرائمری پروگرام پاس کر کے 6ٹھی کلاس میں کسی بھی پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں سے 1500 سے 2000 کے درمیان ایسے بچے ہیں جنہوں نے یہ پروگرام کمپلیٹ کیا ہے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کا پارٹ ہیں پاکستان بھر کے اندر، KPK کے اندر، اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ابھی بھی زیر تعلیم ہیں مختلف سینٹرز کے اندر۔ تو شائستہ اس میں آپ کو پرابلم کہاں پر آئی؟ کیونکہ جو تھوڑا بہت میں نے بھی کرونا وائرس سے پہلے کوشش کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ کرنے کی، لیکن خیر انشاءاللہ وہ ہم آگے جیسے ہی حالات صحیح ہوتے ہیں پھر سے شروع کریں گے۔ مگر یہ بچے جو ہوتے ہیں جو اسلام ایریا سے آتے ہیں، جو گاڑیاں صاف کر رہے ہیں، کوڑا اٹھا رہے ہیں، اس طرح کے بچے، تو ان کے پیرنٹس اتنے آسانی سے نہیں مانتے ان کو اسکول بھیجنے کے لیے۔ ان کو لگتا ہے کہ جی یہ تو ہمیں ایک ایسے ہاتھ ملے ہوئے ہیں جو کما کے دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت پاپولیشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ بڑھی ہوئی ہے پاکستان میں، کیا ہر جگہ ہی۔ تو ان کو تیار کیسے کرتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں آپ ان کو کام پہ نہ بھیجیں، آپ ان کو اسکول بھیجیں؟ بالکل، واقعی یہ بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ جیسے شروع میں نے ذکر کیا کہ صرف ریسورسز کا نہ ہونا، افورڈ نہ کر پانا ہی وجہ نہیں ہے، بلکہ ان ریسورسز کو بڑھانے کے لیے کمائی کے ذریعے کے طور پر ان بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ چائلڈ لیبر کا مسئلہ بھی پاکستان میں اسی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ تمام بچے جو ہی 10 سال یا 9 سال، بلکہ ایسا بھی ہے کہ 7-8 سال کے بچے بھی مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے تو ان کی جو دہاڑی ہوتی ہے وہ سب ملا کر ان کا گھر کا گزارا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہی پیش آیا تھا شروع میں جب ہم نے پروگرام شروع کیا، تو ہم نے فائنینشلی کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی ایک سہولت اس میں رکھی تھی کہ ہم ماں باپ کو منتھلی راشن پرووائڈ کرنا یا ان کو ایک اسٹائپنڈ اماؤنٹ پے کرنا شروع کی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے جس دن آپ کو وظیفہ ملتا ہے، اسٹائپنڈ ملتا ہے یا راشن ملتا ہے، اس دن تو پریزنٹ ہوتے تھے، لیکن باقی جتنا پورے مہینے کے دن ہیں پڑھنے کے لیے وہ نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ ایک صرف ٹرانزیکشن بن کے رہ جاتی ہے اگر آپ اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مطابق یہ چیز اتنی زیادہ سکسیسفل نہیں رہی، کچھ عرصے کے بعد پھر ہم نے اس کو روک دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ان میں تھوڑا سا بیہیویئرل چینج بھی لانا پڑے گا۔ یہ سچ ہے کہ ماں باپ کے لیے حرج ہے اگر وہ اپنے کام سے چھڑا کے ان کو تعلیم کے لیے بھیجیں گے، لیکن اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پروگرام اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سینٹرز بچوں کے گھروں کے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں، 10 سے زیادہ منٹ ان کو نہیں لگتا۔ دوسرا یہ کہ اس کی ٹائمنگز ویسی نہیں ہے جیسے کہ باقی تعلیمی اداروں کے اندر ہیں، ہم ان کے 3 گھنٹوں سے زیادہ دن کا وقت نہیں لیتے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ایک ایریا سے ایسے بچے سلیکٹ کیے جن کو اسپیڈ لٹریسی پروگرام کی ضرورت ہے، وہ بچے کام بھی کرتے ہیں، ان سے
باہمی مشاورت کے بعد ان کے پیرنٹس سے باہمی مشاورت کے بعد اس سینٹر کی ٹائمنگز رکھی جاتی ہیں، ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. اگر وہ زیادہ تر بچے دن کو کام کرتے ہیں تو ہم ان کی کلاس شام کو رکھیں گے، اور اگر وہ شام کو کام کرتے ہیں تو ہم دن کو رکھیں گے. یعنی پروگرام جو ہے وہ ان کی نیڈس کے اوپر کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان کی سہولت ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ مشکلات کو ہم کیٹر کر سکیں اس پروگرام کے طرز عمل کے ذریعے. بالکل ٹھیک. تو شائستہ کہیں سے کوئی آپ کو سپورٹ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکٹر سے؟ اس لیے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. عام بچے بھی جو ہوتے ہیں اگر آپ انہیں بھی ایجوکیشن میں جو ہوتے ہیں تو کافی مہنگا ہے یہ پاکستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ اور دوسرا یہ کہ ہر بچہ تو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے گا ظاہر ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بچے جو ہوتے ہیں، ہر بچہ تو کلاس 5 یا کلاس 6 کا نہیں ہوگا، جو بڑے بچے ہیں ان کو بھی کچھ تعلیم دی جا سکے یا ان کو کسی ٹیکنیکل اس میں کیا جا سکے کہ کوئی کام سیکھ سکیں بجائے اس کے کہ گاڑیاں صاف کرتے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ جی بالکل. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ پروگرام جو نان فارمل ایجوکیشن کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں یہ بہت بڑا فوکس ہوتا ہے کہ بچوں کو صرف تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی دیا جائے. ہمارے ہاں بھی اس کی ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں. ایک لٹریسی اسٹریم ہے، نالج اسٹریم ہے، اور پھر اس کے بعد اسکلز کی بھی اسٹریم ہے جس میں ہم بچوں کو ساتھ اس قابل بھی بناتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کر سکیں. بڑے بچوں کے لیے جو 15 سال سے بڑے بچے ہیں ان کو یہ کام سکھانے کے لیے بھی پروگرام کا یہ حصہ ہے کہ بچوں کو ایسی اسکلز دے دی جائیں کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ بھی جاری رکھیں. کیونکہ شارٹ ٹرم میں، لانگ رن میں اگر ہم ان کے پیرنٹس کو صرف یہ کاؤنسلنگ کریں کہ بچہ آج تعلیم حاصل کرے گا تو کل وہ اس قابل ہوگا کہ معاشی طور پر بھی بہتر کر سکے اپنے خاندان کو اور خود اپنی بھی اچھی زندگی گزار سکے، تو اتنا زیادہ انتظار پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ پیرنٹس نہیں کر سکتے جو کہ آج غربت کا شکار ہیں اور بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں. سو اس لیے شارٹ رن میں اسکلز کا پروگرام کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہماری ایک اسٹریم ایسی ہے جو ہمارے بڑے بچے ہیں ان کو ہم اسکلز سکھانے کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اور اس کی بات کرتے ہوئے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ آغاز میں نے جس طرح بتایا ہے کہ ہم بچوں کو 1 سال میں 1.5 سال جس کا عرصہ ہم نے تھوڑا سا بڑھا کے کر دیا تاکہ بچے بہتر طور پہ رزلٹ دے سکیں سلو لرنرز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. پرائمری کرنے کے علاوہ ہم نے اس کا ایک ورٹیکل ایکسپینشن بھی کی جس میں یہ تھا کہ بچے جب ہمارے پروگرام سے نکل کے جاتے تھے کیونکہ یہاں پہ ان کو ڈفرینٹ ماحول ملتا تھا، کریٹو تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ ہماری کور ویلیوز ہیں. بچہ جب یہاں سے نکل کے واپس مین اسٹریم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جاتا تھا تو اس کو وہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو کہ پہلے جس وجہ سے اس نے چھوڑا تھا یا پھر جس وجہ سے وہاں پر اتنی معیاری تعلیم اس کو نہیں مل پا رہی تھی. تو اس کا ایڈجسٹ کرنا واپس اس جگہ پر مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے جو فالو اپ رکھا ہماری جو کہ الومنائی ایسوسیشن نیٹ ورک ہے جو کہ بچوں کو فالو اپ کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ اب وہ بچہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ سے نکلا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے اور کیا کر رہا ہے. اس کی ریسرچ کے ذریعے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ مور دین 80% آف دا چلڈرن اگین لیو اسکول اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہم نے ورٹیکل ایکسپینشن کی اسپیڈ لٹریسی پروگرام کی اور ہم نے اسپیڈ میٹرک پروگرام کا آغاز کیا جس میں بچہ پہلے 1.5 سال میں تو پرائمری پاس کر رہا ہے، اس کے بعد وہ باقی کا جو عرصہ ہے اس میں مڈل اگلے 3 سالوں کے اندر وہ مڈل یعنی کہ پہلا 1.5 سال اور پھر 1.5 سال ملا کے وہ مڈل کر لے اور پھر اگلے 2 سال ملا کر وہ 9th اور 10th کر کے بورڈ کے امتحان دے کے میٹرک بھی کر لے. سو 5ویں سے لے کے 8ویں تک کا جو عرصہ ہے اس کے لیے اسپیشلی کریکولم اسپیڈ لٹریسی پروگرام میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی مدد سے وہ اسپیڈی مینر میں، ایکسیلریٹڈ مینر میں وہ ساری چیز کور اپ کر سکتا ہے جو کہ 8ویں تک ایک اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے ڈفرینٹ جگہوں پہ ایسے پروگرامس بھی چل رہے ہیں جس میں بچے اسپیڈ میٹرک پروگرام کے اندر ہیں، جن بچوں نے ماشاءاللہ 9ویں کا امتحان پاس کر لیا ہے اور 4 سال کے اندر، اور اب وہ 5ویں سال میں 10ویں کا امتحان پاس کریں گے. یعنی جو چیز باقی بچے 10 سال کے اندر باقی اسکولوں میں کر رہے ہیں اسپیڈ لٹریسی پروگرام کے ذریعے وہ بچے اس اپرچونیٹی کو واپس حاصل کرنے کے لیے 5 سال میں میٹرک بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ فوری طور پہ کوئی سوال مجھ سے نہیں پوچھنے جا رہی تو میں ایک اور بھی اس کے ورژن کا ذکر کروں گی جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں لٹریسی کی اور بے شمار وجوہات ایسی ہیں اور بے شمار سیکٹرز ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے جس میں الٹریسی کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ہر اس شعبے میں مختلف طرح کی انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ کیونکہ ان کے اسکول نہ جانے کی وجوہات بھی مختلف ہیں. ہم نے مدرسہ
لٹریسی پروگرام بھی اسٹارٹ کیا، جس کے اندر مدرسے جانے والے بہت سارے بچے جو کہ صرف قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور وہ تعلیم، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو انگریزی زبان کی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم اور سائنس کی تعلیم سے وہ کچھ سالوں کے لیے رہ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ انٹرونشن بھی شروع کی کہ ہم مدرسہ اسپیسیفک اسپیڈ لٹریسی پروگرام کا ہم نے آغاز کیا، جس کا فوکس بچوں کو سائنسز سے آگاہ کرنا، زبان پڑھانا، انگریزی زبان، اردو ادب پڑھانا، اور یہ چیزیں بھی ہم نے شروع کی تاکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرنے کے قابل ہوں، تاکہ جب وہ عملی دنیا کے اندر نکلیں تو ان کو بہت زیادہ وہ لیگ بیہائنڈ نہ کر رہے ہوں اور وہ واپس کیچ اپ کر سکیں. سو اس پروگرام پہ بھی ہم نے راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں جگہ مدارس کے اندر اس پروگرام پہ کام کیا. اس کے بعد ہم نے 2016 میں اسپیڈ لٹریسی پروگرام فار پریزن انمیٹس شروع کیا، جو کہ جس کا آغاز ہم نے مردان سینٹرل جیل کے اندر کیا. کے پی کے گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے کام کیا، اور اس وقت کے جو ایجوکیشن منسٹر تھے عاطف خان، ان کا یہ انیشیٹو تھا، اور ہم لوگوں نے وہاں پہ مردان جیل کے اندر اسپیڈ لٹریسی پروگرام جس کا آغاز کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں موجود خواتین اور بچوں کو ہم 3 مہینے کے اندر بیسک لٹریسی اسکلس دے دیں. اس کے کافی سارے فوائد تھے. ظاہر ہے کریکٹیو ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری جیلز کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ضرورت ہے، اور ان کی سزا میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اس وجہ سے جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جیل کے دورانیے میں. تو وہ پروگرام چلا اور بہت سکسیسفلی چلا، جس کی ابھی ہم کنٹینیویشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور کے پی کے اندر جو باقی سینٹرل جیلز ہیں ان کے اندر بھی اس پروگرام کا آغاز کیا جائے گا تو جلدی. شائستہ، یہ بچوں کی تعداد کتنی ہے آپ کے یہاں؟ اور دوسرا یہ کہ جب آپ لوگ کوئی جیسے بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مائنورٹیز کو کیونکہ ہمیشہ بہت شکایت رہی ہے، ویسے تو لفظ مائنورٹی کہنا ہی نہیں چاہیے بقول ڈاکٹر اظہر کے، لیکن پھر بھی جو نان مسلمز ہیں ان کو ہمارے یہاں بہت مطلب ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اس چیز سے ہم انکار کرتے رہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ٹھیک سے. تو ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، یا کسی بھی مذہب سے ہو. تو بچوں کی ایک بہت ضروری جو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز ان کو یہ بھی سکھانی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کی عزت کرنا، جو دوسرے مذہب سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک عجیب سا جیسے کوئی اور خلائی مخلوق نہ سمجھنا. تو یہ چیز آپ لوگ سکھاتے ہیں؟ اور یہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، نان مسلمس بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل. اچھا، اسپیڈ لٹریسی پروگرام میں ہمارا کرائٹیریا صرف یہی ہے کہ بچے کی عمر کیا ہے، اور بچہ ڈراپ آؤٹ ہو چکا ہے، وہ نان لٹریٹ ہے، بے شک وہ 5ویں کلاس سے ڈراپ آؤٹ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو تعلیمی ادارے ان کا معیار ہم سب کو معلوم ہی ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو 5ویں سے بھی ڈراپ آؤٹ ہوں گے لیکن ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آئی جب ہم ان کا انیشل بیس لائن ٹیسٹ لیتے ہیں، تو بہت سارے ایسے بچے جو 4تھی 5ویں سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. سو ہمارے نزدیک صرف دس از دی اونلی اسٹینڈرڈ کہ اگر بچہ نان لٹریٹ ہے اور بچہ کہیں اس وقت ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، نہ جینڈر کی بیسس پہ، نہ کلر، کریڈ، کاسٹ کی بیسس پہ، نہ فیتھ کی بیسس پہ، کسی لحاظ سے بھی نہیں. اور ہمارا یہاں پہ ماننا ہے کہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ اسپیڈ لٹریسی پروگرام صرف بچوں کو لٹریسی سکھانے کا نام نہیں، ہم ان کے اندر کرٹیکل، تخلیقی اور تنقیدی سوچ کو ابھارنا چاہتے ہیں. ہمارا کریکولم بھی اسی طرح سے ڈیزائن ہوا ہے، اور ان کو ایک خود اختیار، ذمہ دار شہری بنانا جو ہے وہ ایک اس کی کور ویلیوز ہیں اس پروگرام کی. اس میں کسی بھی طرح کا امتیاز رکھنا، کسی بھی طرح کی سیکٹیرینزم کے اوپر بلیو کرنا، یا اس طرح کی چیزیں، یا دوسرے مذاہب یا دوسرے فرقوں کے خلاف، یا جس بھی طرح کی تفریقیں یہاں پر موجود ہیں انفارچونیٹلی ملک میں، اس کی بالکل نفی کی جاتی ہے، اور ایکٹیولی اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں اسپیڈ لٹریسی پروگرام میں اور ویژن 21 میں کہ جو پورا ملک ہے اور پوری قوم ہے ہماری، وہ افراد کا مجموعہ ہے. سو افراد اس میں ہر طرح کے موجود ہیں، اور اس فرق کو رسپیکٹ کرنا ہی انسانیت ہے. ادروائز جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ تعلیم انسان کو یہ فرق دیتی ہے، اور ہمارے کریکولم کے اندر ایکٹیولی اس چیز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. شائستہ، بچے کتنے ابھی آپ کے اسکول میں جو ہے تعداد کتنی ہے؟ ابھی ہمارے پاس جو مختلف سینٹرز ہیں، کرنٹلی اگر میں بات کروں تو کورونا کی سچویشن جو ہماری کووڈ ویکیشنز رہیں، تعلیمی ادارے بند رہے، اس کے بعد بچے جو واپس ٹرن آؤٹ ہوئے ہیں اس میں کافی فرق پڑا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا.
کرنٹلی ہمارے پاس 300 کے قریب بچے ہیں جو مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں مختلف سینٹرز کے اندر. یہ میں بتاتی چلوں کہ ہر سینٹر کے اندر 20 سے 25 بچے ہوتے ہیں ایک لوکیشن کے اندر جو موجود ہیں، جن کو ایک استاد پڑھاتا ہے. پروپورشن اس طریقے سے ہے. تو ریشو یہ رکھی جاتی ہے کہ ایک استاد 20 سے 25 سے زیادہ بچوں کو نہ پڑھائے. تو راولپنڈی میں ہیں، اسلام آباد کے اندر ہیں، اور مردان کے اندر ہیں، جو پشاور کے اندر ہیں بچے جو پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو ان سب اسکولوں میں ملا کے 300 کی تعداد ایسی ہے جو اس وقت مختلف پروگرامز کے اندر انرول ہیں. اور جلد ہی اب انرولمنٹ کے ہمارے جو منتھس ہیں وہ منتھ سٹارٹ ہو چکے ہیں. ابھی نئی انرولمنٹ سٹارٹ ہوں گی. کووڈ کے بعد بھی ظاہر سچویشن بہتر ہوئی ہے تو انرولمنٹ جو ہے اس سے بھی اوپر چلی جائے گی. تو کرنٹلی یہ بچے پڑھ رہے ہیں. ٹیچرز کی جیسے میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ٹیچرز کو کوئی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے یا کوئی بھی آ کے اور کہہ سکتا ہے کہ جی میں یہاں پہ پڑھانا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ٹیچرز ہی وہ اس کو کہیں گے ہم بیک بون ہے اس پورے پروگرام کی. کریکولم کے اندر وہ ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ جو ہمارے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ ٹیچر نے کرنا ہے. انفارچونیٹلی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے لو میرٹ ہے ٹیچر بننے کے لیے. اور جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں، ایون سرکاری اسکولوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بچے اپنے اساتذہ سے خوش نہیں ہوتے کہ جس طرح کی ان کی وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کردار کا معمار ہوتا ہے استاد. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کوئی کام نہیں مل رہا، کہیں نوکری نہیں مل رہی، جو لوگ فارغ ہیں، یا پھر جن لوگوں کی اپنی ایگزامس میں سپلیز آ گئی ہیں، ان کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، وہ اور کچھ نہیں بنا تو وہ ٹیچر بن گئے. سو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. جس طرح آپ جسم اور روح دونوں چیزیں ضروری ہے ایک انسان کے لیے، اور جسم کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹرز کا اتنا ہائی میرٹ ہوتا ہے کہ آپ کو داخلے نہیں مل رہے ہوتے. کیونکہ اس نے آپ کی زندگی کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. لائک وائز آپ کی زندگی کے ساتھ اس سے زیادہ امپورٹنٹلی ٹیچرز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جو ٹیچرز بچوں کو بناتے ہیں بچے وہی بنتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے معاشرہ بھی ویسا ہی بنتا ہے، وہ اسی کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم ٹیچرز کی سلیکشن کے بارے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اسٹرکٹلی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اساتذہ اس قابل ہوں کہ وہ ایسے بچوں کی تربیت اسپیسیفکلی کر سکیں جو کہ تعلیم سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ان کو واپس ٹریک پہ لانا، واپس تعلیم کی طرف راغب کرنا، ان کو سکھانا بہت مشکل ہے. کیونکہ زیادہ تر بچے وہ ہیں جو کہ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ باقی ایجوکیشنل سسٹم کے ریجیکٹڈ بچے ہوتے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں یا جو فیل ہو گئے ہیں ان کی نظر میں. ہمارے یہاں بڑی اسٹرکٹ ایک اور پالیسی بھی ہے کہ کوئی ٹیچر بھی بچے کے لیے نالائق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر انسان سب کچھ کرنے کے لائق ہوتا ہے. تو نالائق کہنا جو ہے وہ استاد کا اپنا ہی فیلئر ہے. تو یہ اس پہ باقاعدہ پالیسی ہے کہ اگر استاد یہ لفظ استعمال کریں گے تو ان کو وارننگ ملے گی، اور وارننگ کے بعد ان کو وہ ٹیچر وہاں پہ کام کرنے کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی جو ایسا بلیو کرتا ہے. اس ٹریننگ کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. اپنا ایک کلچر ہے اسپیچ لٹریسی پروگرام کے اندر، کیونکہ ان بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ کلچر اپنانے کی ضرورت ہے، اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے. ایک بلیف سسٹم ہے کہ ہر بچہ سیکھنے کے قابل ہے، اور بچہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فریز ہے جس کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ اتنا ہی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے جتنا کہ ایک ایڈلٹ ہے. صرف اس کی لرننگ کی پیس میں اور اس کے ابھی لرننگ جتنی وہ کر چکا ہے اس میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کم زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے. ادروائز اس کی ایبلٹیز میں، اس کی کیپیبلٹیز میں، اس کے پوٹینشیل میں کوئی فرق نہیں ہے، اور کسی اور بچے کے کمپیریزن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ انڈر پریویلیجڈ یا پھر باقی بچوں کے ساتھ جو تفریق رکھی جاتی ہے، تو ہم ان کو ڈفرینٹلی پریویلیجڈ بچے کہیں گے کہ وہ بالکل اس قابل ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکیں. اساتذہ کی 1 مہینے کی ان ہاؤس ٹریننگ ہوتی ہے جس پہ ان کو کریکولم کے بارے میں مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے، پڑھانے کے طریقوں کے بارے میں، اسپیچ لٹریسی پروگرام میں جو SOPs ڈیولپ کی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد وہ جو ہے اپنے اپنے سینٹرز میں پڑھا سکتے ہیں، اور پھر ان کی جاب کے دوران بھی ہر کوارٹر کے بعد ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں. اور اسیسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ از ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور پروگرام، جو کہ اس کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے. ہم تھرو ویڈیو مانیٹرنگ، تھرو فزیکل وزٹس، ہماری بہت زیادہ اسیسمنٹس کے وزٹس ہوتے ہیں اور ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور ٹیچرس کا فیڈ بیک بھی لیا جاتا ہے. اسیسمنٹس کی 4 اقسام ہیں جس میں اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ٹیچر کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ہمارے کورس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور اوور آل پروگرام کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، جس میں تمام پڑھانے والے اسٹوڈنٹس کا اور ٹیم کے جتنے لوگ حصہ ہیں سب کا فیڈ بیک دیکھتے ہوئے ہم اس میں تبدیلیاں بھی لے کر آتے ہیں بڑی ریگولر بیسس پہ. 1.5 سال کے اس پروگرام کے اندر ہماری جو ہے وہ 40 سے زیادہ
assessments جو ہے وہ کی جاتی ہیں, جن کے ابھی میں نے نام لیے ہیں ڈفرینٹ طرح کے اسیسمنٹس. سو یس, ٹیچر ٹریننگ از ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی پروگرام, اور ہم یہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ ایسے استاد لیں جو کہ پہلے کہیں اور نہ انہوں نے پڑھایا ہو, سو دیٹ وہ ان لرن کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا مشکل ہے. جو پاکستان کے مختلف اداروں میں پڑھانے کے طریقہ رائج ہے, اس کو چھوڑ کر نئے طریقے کو اپنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے فریش ٹیچرز جو ہیں وہ ہم ان کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ آئیں, ان کو ہم ٹرین کریں اور وہ پڑھائیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ شائستہ کہ آپ نے جوائن کیا, اور آئی ہوپ کہ ہم نیکسٹ ویک پھر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ کوئی اور گیسٹ بھی ہوں گے تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں, کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس طرح کے بچوں کا. تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ عزت, بہت شکریہ. خدا حافظ.